सिविल नाफरमानी में लोग जो है वो ट्रेन से सफ़र करते हैं या बाय रोड सफ़र करते हैं तो टोल टैक्स नहीं देंगे, बिजली के जो बिल हैं वो अदा नहीं किए जाएंगे। इस वक्त जो इमरान खान ने मुतालबात रखे हैं वो मुतालबात बड़े लॉजिकल भी हैं और वो ऐसे नहीं है कि जो हुकूमत मान न सके। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, उसके अंदर भी एक तशवीश पाई जाती है कि उनका भी ज़्यादा देर चलना नहीं है। अब इस सारी सिचुएशन में अगर सिविल नाफरमानी की इमरान खान कॉल देते हैं, इसमें लोगों का वो सारा गम और गुस्सा निकलेगा जो वो दबा के बैठे हुए हैं। सियारे इक़्तिदार में ये बात बड़ा जोर पकड़ रही है कि वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं कि शहबाज शरीफ को रिप्लेस करके वो इस सारे सिस्टम को संभाल लेंगे। भाई जिन्होंने गोली चलाई है सज़ा उनको मिलनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ABN डिजिटल से आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी नुमाइंदे विद इब्रार वली। इमरान खान का आखिरी कार्ड क्या होगा और अस्करी मसनूहात की जो मुहिम जारी है इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और इसके अलावा जो मौलाना फजलुर रहमान JUI ने जो हुकूमत को 8 दिसंबर की जो आखिरी डेडलाइन दी है, इस तमाम मामले के ऊपर बात करेंगे। दो सीनियर जर्नलिस्ट उमर जट साहब और जुबैर अली खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जुबैर भाई ये बताएं कि ये जो इमरान खान की जानिब से जो आखिरी कार्ड की बात की गई है इसमें क्या हो सकता है, क्या समझते हैं आप? देखिए, बहुत सारे लोग जो है वो ये समझ रहे हैं कि जो सिविल नाफरमानी की कॉल खान साहब ने दी है वो शायद उनका आखिरी ट्रम्प कार्ड हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये सिविल नाफरमानी की कॉल जो है वो ट्रम्प कार्ड है इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब का ट्रम्प कार्ड जो है वो जनवरी में सामने आ सकता है और वो इंटरनेशनली भी कुछ मामलात हैं। उसके अलावा जो है वो हंगर स्ट्राइक के हवाले से भी कोई बातचीत चल रही है, लेकिन ये जो सिविल नाफरमानी की कॉल है ये कोई फाइनल कॉल नहीं है, ये ट्रम्प कार्ड नहीं है जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे थे। दूसरा, ये जो सिविल नाफरमानी है इसकी कॉल जो है वो पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने 2014 के धरने के दौरान दी थी, लेकिन उस वक्त वो इतनी ज़्यादा कामयाब और मकबूल नहीं हुई थी। लेकिन अब सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ हो चुकी है, क्योंकि सिविल नाफरमानी की कॉल अगर इस वक्त दी जाती है तो पूरा जो खैबर पख्तूनख्वा उस इस वक्त हुकूमत भी है और उसके साथ साथ लोगों के अंदर जो है वो जब से साने 26 नवंबर हुआ है तो गम और गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा है। आपने देखा कि 26 नवंबर के बाद लोगों ने जो इस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की कंपनीज़ हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया है। तो वो जो बाइकआउट की मुहिम चल रही है उसके साथ साथ सिविल नाफरमानी, फिर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिविलियन हुकूमत को कितना बड़ा धचका हो सकता है। सिविल नाफरमानी में लोग जो हैं वो ट्रेन से सफ़र करते हैं या बाय रोड सफ़र करते हैं तो टोल टैक्स नहीं देंगे। सिविल नाफरमानी में बिजली के जो बिल हैं वो अदा नहीं किए जाएंगे। इसी तरह सिविल नाफरमानी में जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी अपना काम जो है वो छोड़ सकते हैं। आपको पता है कि जब 24 नवंबर की जो कॉल दी गई थी इसमें इस्लामाबाद पुलिस के मुतअद्दिद जो अफसरान और एहलकार थे उन्होंने ड्यूटी देने से इनकार कर दिया था। तो सिविल नाफरमानी की अगर कॉल बड़े लेवल पर दी जाती है इमरान खान साहब की तरफ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत उसको हस्बे रिवायत जो है वो मायूस नहीं करती लोगों को, तो फिर ये एक बहुत बड़ा धचका होगा हुकूमत के लिए भी, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये वाज़ेह कर दिया है कि उसमें वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी से ये दरख्वास्त करेंगे कि वो अपनी रेमिटेंसेस जो हैं वो थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल जो है वो ना भेजें। तो आपको पता है कि इमरान खान की सबसे बड़ी जो मकबूलियत है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ही बदौलत जो रेमिटेंसेस आती हैं वो पाकिस्तान के जो आप कह सकते हैं कि जो ट्रेजरी है उसमें 50-60% जो आपके डॉलर्स का ज़ख़ीरा है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के रेमिटेंसेस के ज़रिए आता है। तो वो अगर प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं आता तो ये भी एक बहुत बड़ा धचका होगा, क्योंकि इस वक्त जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनका अगर आप रेमिटेंस देख लें तो वो रिकॉर्ड सतह तक पहुँच चुका है। ना सिर्फ रेमिटेंसेस बल्कि जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स के ज़रिए ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो भी रिकॉर्ड सतह तक हैं, जो इमरान खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खसूसी तौर पर लॉन्च किया था। शुरू में जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई थी तो उसमें एक डिप आया था, लेकिन अब वो एक हाईएस्ट लेवल तक पहुंच चुका है। तो ये कॉल अगर दी जाती है तो ज़ाहिर है इसमें बड़ा किरदार जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का होगा, और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की अगर रिहाई होगी भी तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जो किरदार है, जो प्रेशर वो डेवलप कर रहे हैं उसकी वजह से होगी। अच्छा जुबैर भाई ये भी बता दें कि ये जो मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान साहब ने बनाई है तो क्या समझते हैं ये ज़ाहिर है इससे पहले भी मुज़ाकरात की बातें चल रही थी, तो ये मुज़ाकरात किससे होने जा रहे हैं, हुकूमत से या एस्टेब्लिशमेंट से? देखिए, ये मुज़ाकरात इमरान खान साहब ने ये कहा है कि स्टेक होल्डर से हो। अब वो स्टेक होल्डर अगर हुकूमत समझती है कि वो स्टेक होल्डर्स हैं तो फिर राना सनाउल्लाह साहब जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो उनको चाहिए कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनके साथ रब्ता करें
اور ان کے جو مطالبات ہیں، میرا خیال ہے کہ اس وقت جو عمران خان نے مطالبات رکھے ہیں وہ مطالبات بڑے لاجیکل بھی ہیں، اور وہ ایسے نہیں ہے کہ جو حکومت مان نہ سکے. دیکھیں جو 24 نومبر کی جو کال تھی، اس میں ایک مطالبہ تھا کہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ واپس کیا جائے. اس میں تو حکومت خود ہی اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی مارنے والی بات تھی، وہ تو حکومت کبھی بھی بات نہ کرتی. لیکن اس میں حکومت کے لیے میں سیاسی حکومت کی بات کر رہا ہوں. میں جس طریقے سے رانا ثناءاللہ مسلم لیگ میں شہباز شریف گروپ کی بات نہیں کر رہا، میں رانا ثناءاللہ کا جو گروپ ہے اس کی بات کر رہا ہوں. وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں، بڑھانے چاہیے، تو وہ بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں جو 2 مطالبے ہیں وہ بڑے سمپل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. اب سیاسی قیدی جتنے بھی ہیں وہ لاہور میں کوٹ لکھپت میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہے، میاں محمود الرشید ہے، اعجاز چودھری صاحب ہیں، اس طرح دیگر جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہائی، وہ ظاہر ہے ابھی تک آپ لوگوں نے ان کے خلاف کوئی چالان نہیں جمع کروایا، تو ان کی رہائی تو ویسے بھی میرٹ کے اوپر بنتی ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ ان کا کیس جو ہے وہ میرٹ کے اوپر چلنے دے. اسٹیبلشمنٹ جو دباؤ عدالتوں کے اوپر ڈال رہی ہے ان کے کیسز میں وہ ختم کر دے تو ان کی رہائی ممکن ہو جائے گی. میرٹ کے اوپر ان کی رہائی بنتی ہے. جو دوسرا بڑا مطالبہ ہے وہ ان کا یہ ہے کہ جو سانحہ 26 نومبر ہے اور جو سانحہ 9 مئی ہے ان کے اوپر جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے. سپریم کورٹ کے سینئر ترین جو جج ہیں وہ تحقیقات کا فیصلہ کیا جائے اور ان کے ذریعے تحقیقات کروائی جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں مطالبات ایسے ہیں جو قابل قبول ہیں، حکومت کے لیے بھی قابل قبول ہیں ہوں گے. اس میں کوئی بڑی، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بہت بڑی ان کو رکاوٹ آ سکتی ہے یا مشکل ہونی چاہیے. عمران خان نے بڑا جینون مطالبہ رکھا ہے، اور اس مطالبے کو اگر یہ جو جمہوری حکومت خود کو کہتے ہیں یہ اگر نہیں مانتے تو اس کے بعد تو پھر کوئی بھی مطالبہ نہیں ہوگا، پھر تو کوئی مطالبہ نہیں مانا جائے گا، پھر تو مذاکرات ہوگی نہیں. یہ تو عمران خان صاحب نے ایک طرح سے حکومت کو فل ٹاس دیا ہے. اس مذاکرات کے مطالبات کو تسلیم کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اس کے اندر بھی ایک تشویش پائی جاتی ہے کہ ان کا بھی زیادہ دیر چلنا نہیں ہے. تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی زیادہ دیر نہیں چلیں گے اور ان کی جو وزیر اعظم ہے ان کا تختہ الٹ دیا جائے گا، تو ان کو چاہیے کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو ساتھ لے کر چلیں، تاکہ کل کو ان کو انہی جماعتوں کی ضرورت ہوگی. جر صاحب، یہ مولانا فضل الرحمان JUI نے جو 8 دسمبر کی جو ڈیڈ لاک دی ہے ان کو حکومت کو کہ وہ بل کے اوپر اگر آپ نے دستخط نہیں کیے تو ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے، لیکن اس کے اوپر سینئر جرنلسٹ صدیق جان صاحب انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کے ساتھ JUI جو ہے وہ آن بورڈ ہے، وہ حکومت کا حصہ ہے، باقاعدہ انہوں نے اعلان نہیں کیا. تو آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اچھا ابرار بھائی، سب سے جو زبیر بھائی بات کر رہے تھے نا سول نافرمانی کی، یہ 2014 میں بھی عمران خان نے، میں تھوڑا سا اس پر آپ کو بتاؤں کہ یہ 2014 میں ہوئی تھی اور وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی، لیکن اس ٹائم پہ سچویشن ڈفرینٹ تھی، سینیریوز ڈفرینٹ تھے. 26 نومبر کی اس رات کے بعد بہت سے لوگوں نے، پاکستان تحریک انصاف تو خاموش ہو گئی، قیادت چپ ہو گئی، کارکنان کا کوئی پتہ نہیں تھا، لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے تھے، لاپتہ تھے. یہ جن افراد کی یہاں پہ بات کریں، آلموسٹ 4000 بندہ تو یہاں اسلام آباد میں گرفتار ہوا ہے. تو یہ اس کیوس کے بعد جب عمران خان نے اور قیادت کی طرف سے کوئی پیغام نہیں تھا، تو یہ مصنوعات کی بائیکاٹ کے حوالے سے جو مہم ہے یہ عام شہریوں نے شروع کی، یہ سوشل میڈیا پہ سٹارٹ ہوئی. یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف نے شروع نہیں کی، یہ کوئی عمران خان کے کہنے پر شروع نہیں ہوئی. لیکن اب عمران خان نے جو 14 تاریخ دی تو یہ بڑی سینسیبل بات ہے کہ 14 تاریخ تک آپ یہ 2 مطالبات بھی نہیں مانتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جمہوری پروسیس جو پولیٹکس کا حصہ ہے آپ وہ نہیں چاہتے ہیں. آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو حل کیا جائے، آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ملک میں استحکام آئے، آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ جو چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو حل کیا جائے، آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ملک میں استحکام آئے، آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ جو انارکی پھیلی ہوئی ہے یہ ختم ہو. اب اس ساری سچویشن میں اگر سول نافرمانی کی عمران خان کال دیتے ہیں تو اس دفعہ جو لوگ ہیں جو اس سارے معاملے کو وہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سول نافرمانی کی کال ہوگی اس میں لوگوں کا وہ سارا غم و غصہ نکلے گا جو وہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ ابھی بولنے کے لیے روڈ سڑکوں پر کیوں نہیں آتے؟ اسی لیے نہیں آتے نا کہ یار آپ لوگ ان کو پکڑتے ہیں، آپ ان کے اوپر گولیاں مارتے ہیں، ڈر جاتے ہیں لوگ. تو یہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے یہ تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں پورے ملک میں آپ کس طریقے سے اس کو کنٹرول کر سکیں گے. دوسرا پولیٹیکل بات کریں، دیکھیں مولانا صاحب یہ مدرسوں والا جو بل ہے نا یہ 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ ہی ہوا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا باقی سب کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہوا، اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا کیونکہ پریزیڈنٹ نے اپروو نہیں کیا تھا. اب پریزیڈنٹ کے اعتراضات کے بعد حکومت کے پاس ایک ہی حل ہے کہ مشترکہ اجلاس بلا کر اس کو اس میں سیشن سے اس کو اپروو کرا کے اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن کیا جائے اور ان اعتراضات کو دور کیا جائے. لیکن مولانا صاحب نے جس طریقے سے یہ بات کی ہے تو ابھی صدیق کی آپ بات کر رہے تھے، ان کا بھی میں نے سنا ہے وہ جس طریقے سے بات کرے ابھی
یہ صرف مدرسے کا بل نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بلاول کی ملاقات ہو رہی ہے, فیصل واڈا آ کے مل رہا ہے, پھر رانا ثناء اللہ صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے. یہ ساری ملاقاتیں جو ہو رہی ہیں یہ پس جو منظر ہے اس میں کسی اور بڑی تبدیلی کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے یہ بڑی اس سیارے اقتدار میں یہ بات بڑا زور پکڑ رہی ہے کہ وہ مکمل طور پر تیار ہو چکے ہیں کہ شہباز شریف کو ریپلیس کر کے وہ اس سارے سسٹم کو سنبھال لیں گے. لیکن پھر مولانا صاحب کی طرف سے جو ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے, جو مولانا صاحب کے قریبی لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ بلاول صاحب کے اپنے جو والد ہیں وہ اس چیز کے مخالف ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ بلاول ابھی اس طرف نہ جائے اور اس طرح کا اقتدار نہ لے. لیکن جو اقتدار دینے والے ہیں, جو فارم 47 بنانے والے ہیں, ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اس ٹائم 26 نومبر کا جو پریشر کریٹ ہوا ہے, جو اس ٹائم پہ عوام کے اندر غم و غصہ ہے, یہ اس طریقے سے ختم ہو جائے گا کہ جی آپ شہباز شریف کو ہٹا کے تو منصب پہ, وزیر اعظم کے منصب پہ یا بلاول کو بٹھا دیں گے. تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو عام آدمی ہے, جو عام شہری ہے, جو یہ سب دیکھ رہا ہے, اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ شہباز شریف کٹ پتلی کو ہٹا کے آپ وہاں پہ بلاول کو بٹھائیں گے تو اس سے یہ معاملات سمجھ جائیں گے, انٹرنیشنلی معاملات کلیئر ہو جائیں گے, جی حکومت بدل گئی ہے, حکومت کو سزا مل گئی ہے. بھائی جنہوں نے گولی چلائی ہے سزا ان کو ملنی ہے, جن کے فیصلے پر گولیاں چلائی گئی ہیں سزا ان کو ملنی ہے. جو اس سارے معاملے میں شامل ہیں, جن کا نام لیا علیمہ خان نے ایک آسٹریلوی اخبار کو دیتے ہوئے, ان کے اوپر بات ہوگی تو یہ معاملہ کلیئر ہوگا. ابھی یہ مدرسوں والی تو بات ہے نا, یہ تو آپ مجھے تو ایسے ہی لگ رہی ہے کہ مولانا صاحب نے مدرسوں والی بات سامنے رکھی ہوئی ہے, اندر کھاتے میں جو ہے نا وہ بہت کچھ اور کک ہو رہا ہے. اچھا, ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے نا وہ مولانا فضل الرحمان اور وزیر اعظم شہباز شریف کا آپس میں رابطہ بھی ہوا ہے. بنیادی طور پر حکومت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ خاص طور پر مسلم لیگ نون کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ورکنگ ریلیشن ان کا ماضی کا رہا ہے وہ اسی طریقے سے کنٹینیو رہے. مولانا صاحب نے ان کو یہی کہا ہے کہ پہلے اس جو بل ہے اس بل کی منظوری کروائی جائے, اس کے بعد جو ہے وہ معاملات آگے بڑھائے جائیں گے. تو اس وقت شہباز شریف نے یہ یقین دہانی مولانا فضل الرحمان کو کروا دی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ بل منظور ہو چکا ہے. تو جو اب مولانا عبدالغفور حیدری نے الٹیمیٹم دیا تھا وہ اس کی اب نوبت نہیں آئے گی. وزیر اعظم شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان تقریباً سیم پیج پہ ہیں اس معاملے میں, اور حکومت نے ان کو گرین سگنل دے دیا ہے. اور یہ جو یقین دہانی تھی یہ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت ان کو کروا دی گئی تھی. اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ تھوڑا بہت ہاتھ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن اب دوبارہ سے وزیر اعظم نے یہ یقین دہانی کروا دی ہے کہ اس معاملے کو آپ کنسیڈر سمجھیں کہ یہ ڈن ہو چکا ہے. تو اب یہ معاملہ میرے خیال سے ختم ہو جائے گا, پھر بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی. ظاہر ہے اس وقت حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ جس طریقے سے معاملات وہ لے کر آگے چل رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں یہ حکومت تو 1 سال ہو چکا ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے, لیکن مسلم لیگ نون کی سیاست جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے. مسلم لیگ نون نے حکومت تو لے لی ہے, اقتدار تو لے لیا ہے, لیکن ان کا سیاست جو ہے وہ بالکل اس کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہے. یہی صورتحال پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہے. رہی صحیح کسر جو ہے وہ بلاول پوری کر لیں گے جو ان کو گارنٹیاں دی گئی ہیں. اور مریم نواز نے جو سٹیٹمنٹ دیا کہ جی میں نے پنجاب پولیس کو منع کیا تھا کہ گولی نہیں چلائی, اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد پولیس نے چلائی ہے. تو بس یہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ان کو کہ کرنا کیا ہے. اب دیکھیں کہ وہ مولانا کو بھی قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ مولانا اگر اپوزیشن ان کو قائل کر لیتی ہے نا, ایک اتحاد بن جاتا ہے, تو پھر ظاہر ہے اس گورنمنٹ کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی. اب وہ قائل کس طریقے سے کرنا, یہ تو پاکستان تحریک انصاف کا کام ہے. جج صاحب آپ سے ایک آخری چھوٹا سا سوال ہے کہ آج جو بشرا بی بی نے کہا ہے کہ میں 26 نومبر کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ میں وہاں 12:30 بجے تک کھڑی رہی, اور میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے اکیلا نہ چھوڑیں, لیکن وہ پھر بھی وہاں سے چلے گئے. تو وہ کن کی بات کر رہی تھی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بشرا بی بی آپ کے گاؤں میں بڑا عرصہ مہمان رہی ہیں, 26 نومبر سے بعد جا کر وہ وہیں پر قیام پذیر رہی ہیں. اور ہمارا سوال یہی تھا کہ بشرا بی بی کو بات کیوں نہیں کرنے دی جا رہی ہے. خاتون جو مسلسل رابطہ تقریریں اور خطاب کرتی ہوئی آ رہی ہے, اور پھر ایسا بڑا معاملہ اگر وہ چلی گئی ان کو بولنے نہیں دیا گیا, تو آج وہ بولی ہیں تو انہوں نے جو بھی بات کی ہے وہاں پر 4 سدہ میں اور شودا کے گھر پہ, اس کے بعد تو علی امین گنڈا پور نے جو اس رات اور پھر اگلے دن جو پریس کانفرنس کی تھی مانسیرا میں, آپ ہی کے گاؤں میں, وہ جو پریس کانفرنس میں انہوں نے بولا تھا کہ میں بچا کر لے کر آیا اور میں بڑی حفاظت کر کے لے کر آیا, معاملات خراب ہو چکے تھے. تو بشرا بی بی تو کہہ رہی ہیں کہ وہاں پر میں تو اکیلی کھڑی ہوئی تھی, مجھے تو شودا کے ساتھ کھڑا ہونا تھا, عمران خان کا میسج تھا. تو ان کے بیان میں اور علی امین گنڈا پور کی اس دن کی اسٹیٹمنٹ اور جو رات کو بیان دیا تھا, ان کو آپ ملائیں تو آپ کو لگے گا کہ پھر علی امین گنڈا پور یا تو مشکوک ہیں, ان کا بیان مشکوک ہے, یا پھر جو بشرا بی بی کہہ رہی ہیں وہ بشرا بی بی کنونسڈ نہیں ہے, وہ ابھی مائلیج لینے کی کوشش کر رہی ہیں. تو ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز تو ہے. لیکن بہرحال اس طرح کے یہ
بشرا بی بی کی عمران خان سے ملاقات ابھی تک نہیں ہو رہی، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کے خلاف جو ہیں وہ کیسز ہیں، مقدمات ہیں، نان بیلیبل وارنٹس ہیں ان کے، وہ گرفتار ہو جائیں گی، ان کو ادھر نہیں لایا جا رہا۔ یہ جس طرح کل عمران خان کے ساتھ کچھ سیاسی لوگ ملے تو معاملات آپ نے دیکھا کہ کل ایک بڑی چیزیں سامنے آئیں، تو اس طرح بشرا بی بی جس دن عمران خان کے ساتھ ملاقات کریں گی اس دن یہاں پر بڑے جو پاکستان تحریک انصاف کے سو کالڈ بڑے رہنما ہیں وہ آپ کو فارغ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ عمر جٹ صاحب اور زبیر علی خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔